वुदरिंग हाइट्स, एमिली ब्रोंटे के नॉवेल का 7वां हिस्सा। मेरे जैसा आदमी जो शहरों के हंगामों से दूर, इंसानों से परे रहने का आदी हो, अगर बीमार पड़ जाए तो उस पर तन्हाई अजीब सितम ढाती है। मैं 4 हफ्ते बीमार रहा। सर्दी, बुखार, नज़ला, जुकाम, डॉक्टर, दवाई, तन्हाई, ये सब चीजें बड़ी अजीब सी लगती थीं। बीमारी के दौरान जब मिलने मिलाने वाला कोई न हो तो ये तेज हवाएं, ये आसमान, ये कच्ची सड़कें और ये देहातों के बातूनी डॉक्टर, ये सब मिलजुल कर ऐसा तासुर पैदा करते हैं गोया इंसान इस दुनिया में हमेशा हमेशा से तन्हा हो। उन सब पर तुर्रा यह कि डॉक्टर कैंथ ने मुझे पाबंद कर दिया कि मौसम बहार से पहले मुझे दहलीज से बाहर कदम नहीं रखना। मेरी इस बीमारी में इस शदीद सर्दी और बर्फबारी का भी उतना ही हाथ था जितना वुदरिंग हाइट्स के पत्थर दिल मकीनों की सर्दमेहरी का, जिसकी वजह से मुझे कई मील बर्फ में पैदल चलना पड़ा था। शायद इसीलिए हीथक्लिफ आज मेरी मिजाज पुरसी को आया था और कोई 1 घंटा मेरे साथ बातें करता रहा। इस बीमारी में उसकी बातें बड़ी हौसला अफजा थीं, लेकिन अब मैं क्या करूं, वक्त काटे नहीं कट रहा। लेकिन हाँ, क्यों न नेली को बुलाकर उसकी कहानी वहीं से सुनूं जहां से मैं उसने छोड़ी थी। मुझे याद है कहानी का हीरो भाग गया था और 3 साल तक कुछ पता न चला था कि वो कहाँ है, जिंदा भी है या नहीं। उधर हेरिटन की शादी हो गई थी। यह ख्याल आते ही मैंने घंटी बजाई। नेली भागती हुई आई और बोली, दवाई में अभी 20 मिनट बाकी हैं जनाब। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, दवाई नहीं, मैं तो यह कह रहा था कि। नेली ने फिर मेरी बात काटी, कस्टर्ड वगैरह से भी मना किया है डॉक्टर ने, सिवाय खिचड़ी के और कुछ नहीं खाना आपने। मैंने झिल्लाकर कहा, तुम मेरी पूरी बात तो सुनो नेली, लानत भेजो इस वक्त दवा पर और खिचड़ी पर। इधर आकर बैठो, अपनी सलाइयां निकालो और ऊन निकालो। हाँ ऐसे, अब वही कहानी शुरू करो। क्या हीथक्लिफ किसी बैरूनी मुल्क में तालीम हासिल करने चला गया या मुलाजिमत कर ली या कुछ और कारोबार कर लिया? यही तो कभी किसी को पता न चल सका कि वो इस दौरान में कहाँ रहा और ये ढेर सारी दौलत कहाँ से लाया। मुझे ही क्या, किसी को भी इस बात का इल्म न हो सका। बहरहाल मैं बाकी कहानी अपने अंदाज में सुनाती हूँ। वैसे आपकी तबीयत तो ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है, पहले से बहुत बेहतर हूं अब। तो फिर ठीक है। तो जनाब, मैं कैथी के साथ वुदरिंग हाइट से यहां ग्रेंज आ गई। मेरी तवक्को के बरक्स कैथी का मेरे साथ रवैया बहुत बेहतर हो गया था। वो एडगर को बेतहाशा प्यार करती थी और उसकी बहन इजाबिल का भी खास ख्याल रखती। वो दोनों भी उसके आराम और राहत को हर बात पर तरजीह देते, लेकिन कैथी की अकड़ और गुरूर उसी तरह कायम थे। इस बात में वो कोई रियायत देने को तैयार न थी। जब भी किसी बात पर झुकना पड़ता, दोनों बहन भाई ही झुकते। कैथी के मुंह से जो कुछ निकल जाता वो उस पर अमल करवा के दम लेती। ऐसी सूरत में भला बदमजगी कैसे हो सकती है जब एक फरीक के जायजो नाजायज अहकामात दूसरा फरीक बेचूनो चिरा तस्लीम करे। कैथी के माथे पर जरा सी त्योरी आई तो एडगर पंजे झाड़ कर नौकरों के पीछे पड़ जाता। अगर मैं भी कैथी से जरा खींच कर बात कर देती तो वो मुझे भी डांट देता। इस किस्म के अच्छे मालिक की खुशनुदी के लिए मैंने अपना चिड़चिड़ापन छोड़ दिया और यूं 6 माह का अरसा गुजर गया और यह बारूद रेत की तरह साकिन रहा। न आग पास से गुजरी, न यह भड़का। कैथी कभी कभी गमगीन हो जाती, लेकिन एडगर ऐसे मौकों पर उससे और भी ज्यादा हमदर्दी का इजहार करता। वो ये समझता था कि कैथी चूंकि बहुत बीमार रही है, इसलिए अभी तक पूरी तरह सेहतयाब नहीं हुई। बहरहाल यह घर आराम और सुकून से चल रहा था, लेकिन आखिर कब तक? खामोशी तूफान का पेशखीमा और बोरियत किसी हंगामे की तरफ इशारा होता है। बारूद कब तक रेत बना रहता? उसे एक दिन फटना था और वो दिन आ गया।
کچھ بھی ہو، آخرکار انسان اپنی ہی ذات کو سب پر ترجیح دیتا ہے۔ وہ بہت فراخ دل ہو سکتا ہے، بے لوث ہو سکتا ہے، ہمدرد ہو سکتا ہے، لیکن ایک ایسا مرحلہ آتا ہے جب اسے واقعی غور کرنا پڑتا ہے کہ کیا وہ اپنی ذات کو حد سے زیادہ تو قربان نہیں کر رہا۔ اور یہاں بھی کچھ یہی ہوا۔ جب دونوں میاں بیوی کو احساس ہوا کہ ایک کے مفادات دوسرے کے لیے وہ اہمیت نہیں رکھتے جو خود اس کے اپنے لیے ہیں، تو مفادات کا ٹکراؤ ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ یہ ستمبر کی ایک بہت ہی پیاری شام تھی۔ باغ میں سیب چنتے ہوئے مجھے کچھ دیر ہو گئی۔ میں سیبوں سے بھری ٹوکری اٹھائے گھر میں داخل ہوئی تو ملگجی چاندنی چھٹکی ہوئی تھی اور مکان کی دیواروں کے سائے عمارت کے کونوں میں دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ اندر داخل ہونے سے پہلے میں نے سانس لینے کے لیے ٹوکری سیڑھیوں پر رکھی اور تازہ خوشگوار ہوا میں چند سانس لیے۔ میری آنکھیں چاند پر اور پشت دروازے کی طرف تھی کہ مجھے ایک آواز سنائی دی، نیلی، کیا یہ تم ہو؟ یہ ایک گمبھیر سی آواز تھی اور اجنبی بھی، پھر بھی جس لہجے میں میرا نام لیا گیا تھا وہ نامانوس نہ تھا۔ میں کچھ خوفزدہ سی ہو کر پیچھے مڑی کہ بولنے والے کو دیکھوں۔ مکان کا دروازہ تو بند تھا اور باہر سے بھی میرے ساتھ کوئی داخل نہ ہوا تھا۔ ڈیوری میں حرکت سی ہوئی اور میں نے ذرا نزدیک ہو کر دیکھا، ایک لمبا ترنگا آدمی گہرے رنگ کے کپڑے پہنے دروازے کی کنڈی پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھا۔ میں نے سوچا یہ کون ہو سکتا ہے؟ ہنڈلے سے تو یہ آواز بالکل نہ ملتی تھی۔ وہی آواز پھر آئی، یہاں اتنی بھیانک خاموشی ہے کہ میں پورے 1 گھنٹے سے یہاں کھڑا ہوں لیکن اندر داخل ہونے کا حوصلہ نہیں پا رہا۔ کیسے دیکھ رہی ہو؟ کیا مجھے پہچانا نہیں نیلی؟ اس کے چہرے پر چاند کی ایک کرن پڑی، گال کسی قدر پچکے ہوئے، سیاہ قلمیں گالوں تک اتری ہوئی، آنکھیں گہری اور گھورتی ہوئی۔ یہ آنکھیں تو میں پہچانتی تھی۔ انتہائی حیرانی میں میرے منہ سے نکل گیا، کیا یہ واقعی یہ تم ہو؟ مجھے یقین نہ آ رہا تھا کہ یہ شخص زمین سے پھٹ پڑا ہے یا آسمان سے ٹپک پڑا ہے۔ مجھے غور سے دیکھتے ہوئے وہ بولا، ہاں نیلی، میں ہیتھ کلف ہوں۔ پھر کھڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، کیا وہ لوگ گھر پر ہیں؟ وہ کہاں ہے؟ گھبراؤ نہیں نیلی، میں تمہاری مالکہ سے صرف ایک مختصر سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ کہاں ہے وہ؟ بتاؤ نا۔ جاؤ اسے جا کر کہو کہ گمرٹن سے کوئی صاحب ملنے آئے ہیں۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ وہ تو حیرانی سے بت بن جائے گی، وہ تو یہ بات ہضم نہ کر پائے گی، پاگل ہو جائے گی وہ۔ کیا تم فوج میں چلے گئے تھے؟ وہ بے چینی سے بولا، مجھ پر قیامت بیت رہی ہے اور تم ادھر ادھر کی ہانک رہی ہو، جاؤ جا کر کہو اسے۔ یہ کہہ کر اس نے کنڈی اتاری اور میں اندر داخل ہو گئی۔ کیتھی اور ایڈگر گمرٹن کی طرف کھلنے والی کھڑکی کھولے بیٹھے تھے۔ وہ دور گمرٹن کی وادیوں پر چھائے ہوئے دھند اور کوہرے کو دیکھ رہے تھے، جس سے گمرٹن گاؤں کے کسی گھر میں جلتی ہوئی شمعیں دکھائی دے رہی تھیں۔ ان دونوں کو اس پرسکون ماحول میں کھوئے دیکھ کر میرا حوصلہ نہ پڑا کہ میں انہیں ہیتھ کلف کا پیغام دے کر چونکا دوں۔ جھیل کی اس پرسکون سطح پر پتھر پھینکنے پہ میرا دل ہرگز مائل نہ ہو رہا تھا۔ پھر بھی اندر داخل ہونے کا بہانہ تلاش کرتے ہوئے میں نے کیتھی سے پوچھا، کیا چراغ روشن کر دوں؟ دونوں نے میری بات انسنی کر دی۔ وہ قدرتی مناظر میں محو تھے۔ گمرٹن گاؤں کے اوپر جہاں دھند گہری ہو گئی تھی، وودرنگ ہائٹس مدھم سی نظر آ رہی تھی۔ چراغ جلانے کے متعلق تو میں نے ان سے پوچھ لیا تھا، لیکن میں عجیب کشمکش میں مبتلا تھی۔ میرے ذہن میں کچوکے سے لگ رہے تھے۔ نیچے ایک کالی بلی 2 ہنستے کھیلتے انسانوں کا راستہ کاٹنے کو تیار کھڑی تھی۔ ایک نہایت کرخت قسم کا سخت پیغام بھیجنے کے بعد جواب کا منتظر تھا۔ ادھر میرا حوصلہ ہی نہ پڑ رہا تھا، لیکن زندگی میں بعض اوقات ایسے کام بھی کرنے پڑتے ہیں کہ ضمیر کا خون ہو جاتا ہے۔ مجھے بھی اس وقت یہی کرنا تھا اور میں نے حوصلہ کر کے کہہ ہی دیا، گمرٹن سے کوئی صاحب آپ سے ملنے آئے ہیں بیگم صاحبہ۔ کیا کام ہے اسے؟ کیتھی نے گردن گھمائے بغیر کہا، جی یہ تو میں نے اس سے نہیں پوچھا۔ کیتھی بولی، نیلی ذرا پردے گرا دو اور چائے لے آؤ، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ یہ کہہ کر چلی گئی تو ایڈگر نے نہایت بے پرواہی سے پوچھا، کون آیا ہے؟
سر وہ ہیتھ کلف ہوتا تھا نا جو وودرنگ ہائٹس میں ہنڈلے کے یہاں رہا کرتا تھا، وہ آیا ہے۔ ایڈگر لال بھبوکا ہو کر بولا، کیا؟ وہ آوارہ اور بدتمیز چھوکرا؟ تو تم نے یہ بات کیتھرین کے سامنے کیوں نہیں کہی؟ میرے منہ سے بے اختیار نکلا، ہش، اس کے متعلق ایسی بات مت کہیے، مالکہ کو سخت دکھ ہوگا۔ 3 سال پہلے جب وہ غائب ہوا تھا تو مالکہ کی حالت غیر ہو گئی تھی، میرا خیال ہے اس کی واپسی سے کیتھی کو خوشی ہوگی۔ ایڈگر نے وہ کھڑکی کھولی جہاں سے صحن اور دروازہ نظر آ رہے تھے۔ فوراً ہی اس کی نظر ان دونوں پہ پڑی تو وہ اونچی آواز میں بولا، وہاں مت کھڑی ہو پیاری، جو کوئی بھی ہے اسے اندر لے آؤ۔ اور جلد ہی کیتھی تتلی کی طرح اڑتی ہوئی آئی اور ایڈگر کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے خوشی سے دیوانی ہو کر بولی، اوہ ایڈگر، پیارے ایڈگر، ہیتھ کلف واپس آ گیا ہے، واقعی۔ یہ کہہ کر اس نے ایڈگر کو اور بھی زور سے بھینچ لیا۔ ایڈگر نے کسی قدر ترش ہو کر کہا، اچھا تو اس کے لیے میرا گلا تو نہ دباؤ، وہ کوئی قارون کا خزانہ تو نہیں جو تمہیں مل گیا ہو۔ کیتھی اپنی خوشی کو کسی قدر دباتے ہوئے بولی، مجھے پتا ہے تم اسے پسند نہیں کرتے، پھر بھی میری خاطر، پیارے ایڈگر، میری خاطر اپنا غصہ تھوک دو اور اسے صلح کر لو۔ تو کیا میں اسے اوپر لے آؤں؟ یہاں اس کمرے میں؟ ایڈگر نے حیران سا ہو کر کہا، تو پھر اور کہاں بٹھاؤں اسے؟ ایڈگر بڑا چکرایا ہوا تھا۔ اس ذہنی کیفیت میں اس نے کہا کہ ہیتھ کلف سے باورچی خانے میں مل لے۔ اس تجویز پر پہلے تو کیتھی نے منہ بنایا، پھر کھلکھلا کر ہنستے ہوئے بولی، نہیں ایڈگر، میں باورچی خانے میں نہیں ٹھہر سکتی۔ نیلی، جہاں 2 میزیں لگا دو، ایک ایڈگر اور ایزابیل جیسے بڑے لوگوں کے لیے اور دوسری ہیتھ کلف اور میرے جیسے نیچ لوگوں کے لیے۔ یا پھر ایڈگر، کہو تو میں کسی اور کمرے میں آگ جلوا لوں، یہ خوشی مجھ سے ہضم نہیں ہو رہی ہے۔ وہ کمرے سے نکلنے ہی والی تھی کہ ایڈگر نے اسے پکڑتے ہوئے کہا، کیتھرین، خوشی بجا، لیکن خوشی کو قابو میں رکھو۔ یوں لوگوں کو تماشا دکھانے کی کیا ضرورت ہے کہ تم ایک بھگوڑے کی واپسی کا جشن منا رہی ہو؟ نیلی، جاؤ اسے اوپر لے آؤ۔ میں نیچے اتری تو ہیتھ کلف اوپر آنے کے لیے پر تول رہا تھا۔ وہ بغیر کچھ کہے میرے ساتھ چل پڑا اور میں اسے ان دونوں کی موجودگی میں کمرے میں لے گئی۔ ہیتھ کلف کو دیکھتے ہی ایڈگر کے منہ پر ایک خاص قسم کی مسکراہٹ آئی، لیکن کیتھی کے گالوں کی سرخی کچھ اور ہی پیغام دے رہی تھی۔ جو ہی ہیتھ کلف کمرے میں داخل ہوا، کیتھی نے اچھل کر اس کے دونوں ہاتھ پکڑے اور اسے ایڈگر کے پاس لے گئی اور دونوں کے ہاتھ ایک دوسرے میں دے دیے۔ اب جبکہ موم بتی اور آگ کی روشنی پوری طرح اس کے چہرے پہ پڑی، میں ہیتھ کلف کی حیت کی تبدیلی دیکھ کر حیران ہو گئی۔ اس کا قد اونچا لامبا نکلا تھا اور جسم کھلاڑیوں جیسا تنومند اور خوبصورت۔ اس کے سامنے میرا آقا بالکل حقیر سا نظر آتا تھا۔ ہیتھ کلف کے جسم کی اٹھان سے یوں لگتا تھا جیسے وہ فوج میں رہا ہو۔ اس کے چہرے سے خود اعتمادی جھلک رہی تھی اور ایسا نظر آتا تھا کہ ماضی کی بے عزتی وغیرہ وہ بالکل بھول چکا تھا۔ اس کے چہرے کی وحشت جو اس کی آنکھوں اور ابروؤں سے پھٹی پڑتی تھی، اب بڑی حد تک غائب تھی۔ ایڈگر اسے دیکھ کر مجھ سے بھی زیادہ حیران ہوا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جس لڑکے کو وہ آوارہ، چھوکرا، نالائق اور بدتمیز کہہ کر پکارتا تھا، اب اسے کیا کہہ کر مخاطب کرے۔ ہیتھ کلف نہایت ٹھنڈے دل اور تحمل سے ایڈگر کو دیکھنے لگا، یہاں تک کہ ایڈگر بولا، تشریف رکھیے نا۔ کیتھرین کی خواہش کے مطابق میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ دراصل اس کی خوشی میں میری خوشی ہے۔ ہیتھ کلف بولا، آپ نے تو میرے دل کی بات کہہ ڈالی۔ بہرحال میں 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں ٹھہروں گا۔ ہیتھ کلف کیتھی کے بالکل سامنے والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ وہ اسے لگاتار دیکھے جا رہی تھی، جیسے خدشہ ہو کہ وہ پھر غائب ہو جائے گا۔ ہیتھ کلف ایک اچٹتی ہوئی نظر کیتھی پر ڈالتا اور پھر آنکھیں چڑا لیتا، لیکن نگاہوں کے اس ایک ہی ٹکراؤ میں اس کے چہرے کی رنگت بدل جاتی اور اس کا اعتماد بحال ہو جاتا۔ ایسا لگتا جیسے اس نے کیتھی کی آنکھوں کی جھیلوں سے کٹورے بھر بھر کے پی لیے ہوں۔ وہ آپس کی خوشی میں اس قدر مگن تھے کہ انہیں دنیا و مافیہ کی کچھ خبر نہ تھی۔ لیکن ایڈگر بالکل اور ہی دنیا میں پہنچا ہوا تھا۔ وہ اپنے پرانے رقیب کو دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ اس کا غصہ انتہا کو پہنچ گیا جب کیتھی نے اٹھ کر ہیتھ کلف کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں خواب دیکھ رہی ہوں
مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ تم ہی ہو جسے میں چھو رہی ہوں، دیکھ رہی ہوں اور باتیں کر رہی ہوں۔ لیکن ظالم ہیتھ کلف، تمہیں 3 سال میں کبھی میری یاد نہ آئی؟ کبھی یہ خیال نہ آیا کہ میرے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ اتنی ہی جتنی تمہیں۔ وہ بڑبڑایا، کیتھی، مجھے تمہاری شادی کے متعلق چند ہی روز ہوئے پتا چلا ہے، اور جب نیلی کے ہاتھ پیغام بھیجنے کے بعد میں نیچے انتظار کر رہا تھا تو میں نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ تمہاری ایک جھلک دیکھوں، پھر تم ایک حیران کن جھلک میری دیکھو، پھر میں جا کر ہنڈلے سے 2 ہاتھ کر کے پرانا حساب چکاؤں اور پھر دکھوں کی اس دنیا سے منہ موڑ جاؤں۔ لیکن تمہاری او بھگت نے اب میرا ارادہ بدل دیا ہے۔ خیال رہے کہ اگلی بار میں تم سے اس طرح نہیں ملوں گا اور نہ ہی تم مجھے یہاں سے نکال سکو گی۔ کیا تمہیں میرے چلے جانے کا واقعی افسوس ہوا تھا؟ ہوا ہوگا، یقیناً ہوا ہوگا۔ میں نے یہ 3 سال جس کٹھن قسم کی جدوجہد میں گزارے ہیں، جانتی ہو کس کے لیے؟ محض تمہارے لیے۔ ایڈگر قطع کلام کرتے ہوئے بولا، کیتھرین، چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے اور پھر مسٹر ہیتھ کلف کو پیدل کافی سفر طے کرنا ہوگا۔ مجھے بھی پیاس لگی ہوئی ہے۔ ایزابیل بھی آ گئی اور میں چاروں کو چھوڑ کر باہر نکل گئی۔ کوئی کیا کھاتا اور کیا پیتا، کیتھی کو نہ کھانے کی ہوش تھی نہ پینے کی۔ ایڈگر نے پیسٹری کا ایک ٹکڑا 10 منٹ میں کھایا اور 10 منٹ میں یہ دعوت ختم ہو گئی۔ ہیتھ کلف واقعی 1 گھنٹے سے زیادہ نہ رکا۔ جب وہ چلنے لگا تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا وہ گمرٹن گیا تھا؟ وہ بولا، نہیں، بلکہ میں وودرنگ ہائٹس گیا تھا۔ آج صبح جب میں نے وہاں دستک دی تو ہنڈلے نے مجھے باقاعدہ اندر آنے کی دعوت دی۔ ہنڈلے اور ہیتھ کلف کو دعوت دے یہ فقرہ ہیتھ کلف کے جانے کے بعد بھی بڑی دیر تک میرے کانوں میں گونجتا رہا۔ مجھے یہ سن کر دکھ ہوا تھا کیونکہ مجھے ہیتھ کلف کے سازشی ذہن کا خوب علم تھا۔ مجھے اس کی واپسی ہی شرارت پر مبنی نظر آتی تھی۔ میرے دل میں ہوک سی اٹھی کہ کاش یہاں کا یہ سکون یوں ہی قائم رہتا اور یہ پراسرار شخص یہاں سے دور ہی رہتا۔ کوئی نصف شب گزر چکی ہوگی کہ کسی نے مجھے جگایا۔ یہ کیتھی تھی جس نے مجھے بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا، نیلی، میں تمہیں یوں بے آرام کرنے کے لیے معذرت چاہتی ہوں، لیکن مجھے کسی پہلو چین نہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ کوئی میری خوشی میں شریک ہو، مجھ سے ہیتھ کلف کی باتیں کرے، لیکن ایڈگر کا ناک چڑھا ہوا ہے کہ اسے میری اس خوشی سے کیا واسطہ۔ وہ کہتا ہے کہ تم مجھے اس موضوع پر بات کرنے کے لیے جگا کر مجھ پر ظلم کر رہی ہو۔ میں نے 1-2 فقرے ہیتھ کلف کے حق میں کہے تھے کہ جس نے وہ سرور دیا کہ جوش رقابت سے رونے لگا۔ میں نے 1-2 فقرے ہیتھ کلف کے حق میں کہے تھے کہ وہ سرور یا جوش رقابت سے رونے لگ گیا۔ میں نے کہا، اس سے ہیتھ کلف کی بات چھیڑنے میں بھلا کیا تک تھی؟ تمہیں یاد نہیں؟ نوجوانی میں بھی یہ دونوں ایک دوسرے کو ناپسند کرتے تھے۔ اگر ہیتھ کلف اس کی جگہ ہوتا تو وہ بھی یہی کچھ کرتا۔ آخر تم کیوں دونوں کی لڑائی کرانے پر تلی ہوئی ہو؟ لیکن نیلی، کیا یہ اس کے کردار کی خامی نہیں ہے؟ یوں ہی خواہ دوسرے سے جلنا۔ کیا میں کبھی ایزابیل کے سنہرے بالوں کی تعریف سے جلتی ہوں؟ تم سب میرے سامنے اس کے بالوں کی اور رنگ کی کتنی تعریف کرتی ہو، لیکن کیا میں نے کبھی برا منایا؟ الٹا میں تو اس سے اور بھی زیادہ محبت سے پیش آتی ہوں کہ وہ ایڈگر کی بہن ہے۔ لیکن یہ دونوں بہن بھائی ایک جیسے ہیں، لاڈ میں پلے ہوئے بگڑے بچے، سمجھتے ہیں کہ دنیا بس انہی کے لیے بنائی گئی ہے۔ اگرچہ میں ان کا اکثر لحاظ کر جاتی ہوں، لیکن میرا خیال ہے اب ذرا سی ڈوری کھینچوں اور انہیں سیدھا کروں۔ کیتھی، تم غلطی پر ہو۔ تم سمجھتی ہو تم ان سے رعایت کر رہی ہو، جبکہ میں کہتی ہوں کہ وہ تمہارا لحاظ کر رہے ہیں، اور وہ بھی اس لیے کہ مفادات اور خواہشات کا ٹکراؤ نہیں۔ ذرا کسی دن اس کی مرضی کے خلاف تو چلو، پھر تماشا دیکھو کہ تار تم کھینچتی ہو یا وہ تمہیں سیدھا کرتے ہیں۔ کیتھی ہنستے ہوئے بولی، پھر تو میں ان کو خوب سبق سکھاؤں گی، ہے نا؟ تم تو جانتی ہو کہ میں کس طرح لوگوں کو تیر کی طرح سیدھا کر دیا کرتی ہوں۔ نہیں نیلی، مجھے پورا اعتماد ہے کہ اگر میں ایڈگر کا گلا بھی کاٹ ڈالوں تو وہ اف نہ کرے گا، اور اسے مجھ سے اس قدر محبت ہے۔ لیکن اسے یوں چھوٹی چھوٹی باتوں پر برا نہیں منانا چاہیے۔ ہیتھ کلف تو اس سے بہت اچھی طرح پیش آیا، حالانکہ تم جانتی ہو کہ اگر وہ اس سے اچھی طرح پیش نہ آتا
تو وہ ایسا کرنے میں حق بجانب تھا۔ کیتھی، مجھے تمہاری یہ منطق سمجھ میں نہیں آتی۔ خیر چھوڑو، تم یہ بتاؤ کہ وہ وودرنگ ہائٹس کیوں گیا ہے؟ اس کی تو بالکل کایا ہی پلٹ چکی ہے۔ وہ تو اپنے مخالفوں سے بھی دست تعاون دراز کر رہا ہے۔ وہ تو ایسا نہیں ہوتا تھا۔ کیتھی بولی، نیلی، ہیتھ کلف نے جب مجھے ساری روداد بتائی تو میں بھی اتنی ہی حیران ہوئی تھی جتنی تم ہو رہی ہو۔ اسے پتا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ گرینج چلی آئی ہو، اس لیے وہ یہ فرض کر کے وہاں گیا تھا کہ تم سے میرے متعلق بہت کچھ پوچھے گا۔ جوزف نے پہلے تو اپنی عادت کے مطابق اس پر سوالوں کی بوچھاڑ کر دی کہ اب وہ کہاں رہ رہا ہے، کیا پاکھنڈ کرتا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پھر جب اس نے ہنڈلے بھائی کو بتایا کہ کون آیا ہے تو اس نے اسے اندر بلا لیا۔ اندر کچھ لوگ تاش کھیل رہے تھے، ہیتھ کلف بھی ان میں شامل ہو گیا۔ ہنڈلے ہیتھ کلف کے ہاتھوں کچھ روپیہ ہار گیا، اور جب ہنڈلے نے دیکھا کہ ہیتھ کلف کے پاس اتنا بے شمار روپیہ ہے تو اس نے ہیتھ کلف کو دوبارہ آنے کی دعوت دی، جسے ہیتھ کلف نے قبول کر لیا۔ ہنڈلے کو اس بات کی بالکل پرواہ نہیں کہ جس سے وہ جوئے کا سلسلہ شروع کرنا چاہتا ہے وہ اس کا پرانا دشمن ہے، لیکن ہیتھ کلف صاف طور پر کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے اس دشمن سے اس لیے صلح کرنا چاہتا ہے کہ اس طرح اسے ایک تو ایسی جگہ رہنے کا موقع مل جائے گا جہاں سے وہ جب چاہے ادھر گرینج کی طرف آ سکتا ہے، پھر وہ وودرنگ ہائٹس ہے۔ میں اس لیے بھی رہنا چاہتا ہے کہ ہماری محبت وہیں پروان چڑھی تھی، تیسرے اس لیے بھی کہ اگر وہ وودرنگ ہائٹس کی بجائے گمرٹن یا کسی اور جگہ رہتا تو وہاں میرے لیے اس سے ملنا اتنا سہل نہ ہوتا۔ میرے بھائی کی آوارگی اور حریص طبع کے پیش نظر تم دیکھ لینا کہ ہیتھ کلف کو مستقلاً وودرنگ ہائٹس میں قیام کرنے کی اجازت آسانی سے مل جائے گی۔ میں نے طنزیہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا، کیا اچھی جگہ تلاش کی ہے اس نے رہائش کے لیے کیتھی؟ تمہیں نتائج کی کچھ بھی پرواہ نہیں؟ کیتھی بولی، ہیتھ کلف کی تو مجھے بالکل فکر نہیں، وہ ہر قسم کے خطرات سے نپٹنا جانتا ہے۔ رہی بات ہنڈلے کی تو وہ جتنا ذلیل ہو چکا ہے اس سے زیادہ ذلیل کوئی اسے کیا کرے گا۔ ہاں، جسمانی نقصان میں ہنڈلے کو نہیں ہونے دوں گی، ایسی صورت میں دونوں کے بیچ میں کود پڑوں گی۔ اوہ میرے خدایا، نیلی تم نہیں جانتی کہ میں نے کیسی ذہنی گھٹن میں وقت گزارا ہے۔ میں جس کرب سے میں گزر رہی ہوں اور جس سولی پر ٹنگی رہی ہوں، اگر اس کے عشر عشیر کا بھی احساس ایڈگر کو ہو جاتا تو اسے اپنے رویے پر شرم آتی۔ یہ سارا دکھ، یہ ہیتھ کلف سے دوری، یہ سب کچھ تو میں نے اکیلے اپنی ہی جان پر جھیلا ہے۔ بہرحال اب وقت گزر گیا ہے، ہیتھ کلف واپس آ گیا ہے۔ اب مجھے ایڈگر سے اس کے غلط رویے پہ احتجاج نہیں کرنا، میں نے اسے معاف کر دیا ہے، اور اس کے ثبوت کے طور پر میں ابھی جا کر ایڈگر سے صلح کرتی ہوں۔ شب بخیر۔ یہ کہہ کر کیتھی چلی گئی اور اس کے پکے ارادے کا ثبوت صبح ہی مل گیا۔ ایڈگر کی پیشانی اور ماتھے کی تیوڑیاں جو ہیتھ کلف کے آنے پر ظاہر ہوئی تھیں غائب ہو چکی تھیں۔ کیتھی اور ایڈگر یک جان دو قالب نظر آتے تھے، یہاں تک کہ اس نے یہ اجازت بھی دے دی کہ شام کو وودرنگ ہائٹس جاتے ہوئے کیتھی ایزابل کو بھی ساتھ لے جائے۔ اس خوشگوار تبدیلی نے سارے ماحول پر خوشگوار اثر ڈالا اور نوکروں سمیت سب نے سکھ کا سانس لیا۔ یوں یہ گھر کئی دنوں تک جنت کا نمونہ بنا رہا۔